अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई तो मेरी बहन ने रोते हुए अपनी झोली फैला दी। वो भांज थी, कहने लगी तुम्हारे पास तो पहले भी एक बेटा है, ये दूसरा बेटा मुझे दे दो। बहन की मोहब्बत में मैंने शौहर से लड़ झगड़ कर अपना बेटा बहन की गोद में डाल दिया। बहन मेरे बच्चे को लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो गई। 3 साल बाद जब मैं और मेरा शौहर बच्चे की याद में तड़प कर मेरी बहन के घर पहुंचे तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बहन ने तो मेरे बच्चे की मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा, जाहिद ने बड़े सख्त लहजे में कहा। मैं भी अपनी जिद में अड़ी हुई थी। मैंने कहा, आखिर आपको मसला क्या है? वो मेरी सगी बहन है, पिछले 10 साल से बेऔलाद है, औलाद के लिए तरस रही है और अल्लाह ने हमें पहले से औलाद दी है। और आप जानते हैं कि अभी हमजा 1 साल का भी नहीं हुआ। मैं दो दो बच्चों की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, और नहीं आपके हालात ऐसे हैं कि आप दो दो बच्चों की कफालत कर सको। मैंने जाहिद को समझाना चाहा, लेकिन वो उखड़ गया। वो कहने लगा, मेरी औलाद मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेहनत करूं, मजदूरी करूं, ईंटें उठाऊं, पत्थर उठाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं अपना बच्चा खुद पालूंगा। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगा। मुझे छठा महीना था जब अपनी बहन के बेपनाह इसरार पर मैंने जाहिद से पहली बार ये बात की, लेकिन वो तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। वो कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, मैं अपना बच्चा क्यों दूंगा? लेकिन मैंने रोते हुए जाहिद से कहा, अगर आपकी बहन 10 साल से बेऔलाद होती और आपके सामने आंसू बहाती, रोती, गिड़गिड़ाती, तो क्या आप अपना बच्चा उसे नहीं देते? मेरी बात सुनकर जाहिद कुछ देर खामोश हो गया। मैंने कहा, बताएं मुझे, अगर आपकी बहन भांज होती और उसके पास औलाद होने का कोई आसरा ना होता, तो क्या आप भी अपनी बहन को यूं खाली हाथ लौटा देते? मेरे बहते आंसू देखकर जाहिद कहने लगा, हाँ, मैं अपनी बहन को भी खाली हाथ लौटा देता। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं देना चाहता, और न ही मैं अपना बच्चा किसी को दूंगा। मैं अपनी बहन को हामी भर चुकी थी, और 4 माह बाद मेरी बहन बच्चा लेने के लिए आ रही थी। वो दूसरे शहर में रहती थी। मैंने इस 4 माह में जाहिद को हर सूरत मनाना था ताकि वो दूसरा बच्चा देने को तैयार हो जाए। जाहिद यूं तो बहुत मेहनती है, लेकिन उनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी। घर अपना था, लेकिन छोटा सा था, बस एक कमरा था, छोटा सा सेहन, बावर्ची खाना था। और शादी के फौरी बाद हमजा की पैदाइश ने तो मुझे बौखला के रख दिया था। घर के काम करने के बाद मैं सिलाई करती थी, फिर ही घर का खर्चा चलता था। लेकिन हमजा के बाद तो जैसे सिलाई का वक्त ही नहीं मिलता था। हालांकि मुझे कभी भी जाहिद ने काम करने के लिए नहीं कहा, जैसे तैसे भी वो घर का खर्चा पूरा कर रहे थे। लेकिन हमजा भी 8 माह का ही हुआ कि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन मैं अभी भी नहीं चाहती थी कि मुझे दूसरा बच्चा हो, क्योंकि मैं जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर थी। यहाँ तक कि मैंने हमजा को भी मदर फीड में नहीं रखा था। उसके लिए डब्बे का दूध आता था, और डब्बे के दूध की कीमत 2000 थी, जो कि सिर्फ 8 दिन चलता था। और जाहिद वो जैसे तैसे भी लेकर आता था। वो ठेके पर घर बनवाता था, बिजली का काम भी करना जानता था, और जो वक्त बच जाता वो बाइक का चलाता था। कभी रात के 1 बजे वापस आता तो कभी 2 बजे वापस आता। जब तक आता तो थकन से चूर होता था। मैं उसे कहती कि क्यों इतनी मेहनत करते हो, क्या तुम्हें आराम की जरूरत नहीं? वो कहने लगा, बच्चे पालने हैं यार, घर के खर्चात हैं, कोई बात नहीं, बस तुम अपना ख्याल रखो, हमजा का ख्याल रखो, क्योंकि वो भी पैदाइशी कमजोर था। आए दिन कभी उसे बुखार हो जाता तो कभी पेट में दर्द का मसला रहता। मैं इन्हीं उलझनों से नहीं निकल पाई थी कि जब ये खबर मिली और मुझ पर एक और बड़ी जिम्मेदारी बनकर टूटी थी। जाहिद इस बार भी खुश था, मुस्कुरा रहा था। वो कहने लगा, चलो अच्छी बात है, हमजा का कोई भाई बहन आ जाएगा तो उसका भी दिल लगा रहेगा। मैंने कहा, क्या हो गया है आपको? हम किन हालात से गुजर रहे हैं, ये आपको अंदाजा नहीं है? मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ गए।
وہ کہنے لگا کیوں کفرانے نعمت کر رہی ہو؟ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو، 10 سال سے وہ بچے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ خبردار جو تم نے میرے بچوں کو گرانے کی کوشش کی تھی، اللہ پاک دے رہا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا جس کو ضرورت ہے اسے تو دے نہیں رہا، اور جسے ایک نہیں پالا جا رہا اس کو دوسرا بھی دے رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میری بات شاید زاہد کو بہت بری لگی۔ وہ کہنے لگا جمیلہ، اگر ایک لفظ بھی اور کہا تو ہاتھ اٹھ جائے گا میرا، اور غصے میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ میں چپ ہو گئی۔ حالانکہ زاہد اس مزاج کا نہیں تھا، وہ بہت نرم مزاج کا انسان تھا۔ میری شادی کو 2 سال گزر گئے تھے، لیکن مجال ہے کہ اس نے کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات کی ہو۔ غریب تھا لیکن مجھے کبھی تنگی نہیں دی تھی۔ خود 3 جگہ محنتیں کرتا تھا، ہر وقت کپڑے میلے کچیلے رہتے تھے، لیکن جب یہ دیکھتا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو صبح سویرے میرے اٹھنے سے پہلے گھر کے کئی کام کرتا تھا۔ واشنگ مشین میرے ابا نے مجھے جہیز میں دی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ کپڑے دھوتا، پھر کچن کی صفائی کرتا، صحن میں بھی جھاڑو لگا دیتا، پھر اپنا ناشتہ بنا کر کام پہ چلا جاتا۔ حمزہ کی وجہ سے میں رات بھر سو نہیں پاتی تھی، کیونکہ وہ بہت تنگ کرتا تھا۔ رات کو مجھے زاہد کا بھی خیال ہوتا کہ دن بھر کام کر کے آتا ہے، رات تک بائک کا چلاتا ہے، اس لیے میں حمزہ کو لے کر باہر آ جاتی، لیکن جب وہ دیکھتا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں تو میرے پیچھے آ جاتا اور کہتا کیا ہوا، تم کمرے میں کیوں نہیں؟ میں کہتی کہ یہ رو رہا ہے، تمہاری نیند خراب ہوگی۔ وہ کہنے لگا مجھے تو ایسے نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا بچہ ہے، اسے مجھے دے دو، تم جا کے آرام کرو۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اس پر، اور میں دل سے زاہد سے بے پناہ محبت بھی کرتی تھی اور اس کی عزت بھی کرتی تھی، کیونکہ وہ ہر مشکل میں میرے ساتھ میرا احساس کرتا تھا۔ اس کے پاس بے شک دولت نہیں تھی، نہ ہی پیسوں کی فراوانی تھی، لیکن عزت بہت دیتا تھا، میرا احساس بہت کرتا تھا، اور شاید عورت کے لیے یہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ جب میں نے آپا کو یہ بات بتائی کہ میں دوسری بار پریگننٹ ہو گئی ہوں تو میری آپا نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ کہنے لگی جسے اللہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جسے تشنا رکھنا ہوتا ہے اس کے 10 سال گزار دیتا ہے۔ ارے میں تو اپنی سوئی کوکھ کو دیکھ کر تڑپتی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگے جمیلہ، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دے دو گی؟ میں بدلے میں تمہیں پورے 10 لاکھ روپے دوں گی۔ دیکھو میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے۔ میری آپا ویسے بھی میری مالی مدد کرتی رہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ زاہد کا کام اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جب دل چاہتا تو مجھے کبھی 10,000 کبھی 5,000 بھجوا دیتی تھی۔ 10 لاکھ کا سن کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی زاہد نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ اگر 10 لاکھ کی رقم ہو تو مجھے ایک دکان مل رہی ہے، اگر میں وہاں بیٹھ جاؤں تو مجھے الیکٹریشین کا کافی کام ملے گا۔ دکان چھوٹی ہے لیکن بیٹھنے کا ٹھکانہ مل جائے تو کام کی کمی نہیں ہے۔ ابھی تو مجھے خود مانگنا پڑتا ہے، منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ میں سوچنے لگی اگر یہ 10 لاکھ ہمیں مل جائیں تو زاہد کو بھی تھوڑا سا سکون مل جائے گا، بیچارہ دن رات محنت کرتا ہے، پھر جا کے پیسوں کی شکل دیکھنی نصیب میں ہوتی ہے، پھر اپنی دکان ہوگی، اپنا کام ہوگا تو وہ بھی رات رات بھر بائک کا نہیں چلائے گا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ جب میں اس بات کا ذکر زاہد سے کروں گی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو جائے گا۔ زاہد نے تو مجھے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن میں اپنی بہن سے وعدہ کر چکی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ زاہد نے مزید محنت شروع کر دی تھی، رات کو 3 بجے تک بائک کا چلانے لگا تھا، صبح بھی جلدی کام پر نکل جاتا تھا۔ آج رات وہ آیا تو بے حد تھکا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو چکرا کر زمین پر گر گیا، میری تو گویا جان نکلی تھی۔ میں نے کہا زاہد کیا ہوا ہے آپ کو؟ شاید نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کو چکر آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کو سنبھالا
اور کمرے میں لے گئی۔ وہ بے سدھ ہو چکا تھا۔ صبح دیر سے اٹھا، لیکن جیسے ہی اٹھا کہنے لگا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں نے کام پر جانا تھا۔ میں نے کہا، کیوں ضد نہیں چھوڑ دیتے؟ کیوں یہ نہیں مان لیتے کہ ابھی ہماری پوزیشن نہیں ہے کہ ہم دو دو بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں؟ میری بہن بہت پیار سے میرے بچے کو پالے گی۔ اسے ممتا کا پیار دے کے تمہارا بچہ ایک اچھی زندگی گزارے گا، ایک اچھے اسکول میں پڑھے گا۔ پھر جتنی میری بہن اولاد کے لیے ترسی ہوئی ہے وہ تو اسے سینے سے لگا کے رکھے گی، اور میرا بہنوئی بھی۔ آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ ابھی ایک بچہ پالنے میں آپ تھک چکے ہیں، دوسرا بچہ اگر ہو گیا تو کیا 24 گھنٹے کام کرتے رہو گے؟ آرام نہیں کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ۔ تو پھر میرا کیا ہوگا؟ حمزہ کا کیا ہوگا؟ زاہد اپنی ضد چھوڑ دو، پلیز میری بات مان لو۔ شاید وہ بھی تھک چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ میری بہن کہہ رہی ہے ڈاکٹر کا خرچہ تک وہ بھرے گی، مجھے ہر مہینے پیسے بھیجے گی، کھانے پینے کے لیے، اچھی خوراک کے لیے، اور ڈاکٹر کی فیس بھی بھیجے گی۔ اور پھر بچے کا کیا ہے؟ ہم پھر سے اللہ تعالیٰ سے بچے لے لیں گے جب آپ کے حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ شاید زاہد سمجھ چکا تھا اس لیے مان گیا، لیکن یہی کہتا تھا کہ یار بہت دور چلا جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بار بار لاہور جا کر اپنے بیٹے کی شکل دیکھوں۔ میں نے کہا، آپا ہے نا، ٹکٹ کے پیسے دیں گی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بہرحال میں نے زاہد کو منا لیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا دل کو تو میرے بھی ہال پڑنے لگا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی آزمائش شاید کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے دامن میں ڈال دے۔ بے شک سریا میری سگی بہن تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بہت اچھے طریقے سے پالے گی، لیکن پھر بھی میرا دل یہ سوچ کر ہول جاتا تھا۔ میں نے زاہد کو تو راضی کر لیا تھا، لیکن اپنی ممتا کا کیا کرتی؟ بچے 4 ہوں یا 6 یا 1 ہو، ماں کے لیے اس کا ہر بچہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اسے خود سے جدا کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال 9 ماہ کا عرصہ بھی گزر گیا۔ میری آپا ڈلیوری سے پہلے ہی میرے پاس آ چکی تھی، اور ہاسپٹل وہی لے کر گئی تھی۔ میرے بہنوئی بھی آئے تھے، دونوں بہت خوش تھے۔ میرا دوسرا بیٹا بھی آپریشن سے ہوا تھا۔ سارا خرچہ میری بہن اور بہنوئی نے اٹھایا۔ میں نے اس بار بھی بیٹے کو جنم دیا۔ میرا دل اس وقت زور سے دھڑکا جب میرا دوسرا بیٹا دنیا میں آتے ہی رونے لگا۔ دل کو عجیب سی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ پتہ نہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دل چاہا کہ اپنے لگتے جگر کو سینے سے بھینچ لوں، اسے پیار کروں، اسے چوموں، لیکن اگر میں اسے سینے سے لگا لیتی تو شاید دے نہ پاتی۔ میں جب کمرے میں شفٹ ہوئی تو آپا نے ہی میرے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا۔ بس ایک نظر میں نے ڈالی تھی، وہ بہو میری شکل کا تھا۔ زاہد بھی وہاں پر موجود تھا، اور حمزہ بھی، اور زاہد بڑی ترسی ہوئی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، ساتھ مجھے شکوہ کنن نظروں سے۔ لیکن بہرحال ہم زبان دے چکے تھے۔ میں تو اس کیفیت سے گزر رہی تھی کہ زاہد کے سامنے اپنا دل بھی ہلکا نہیں کر سکتی تھی، رو بھی نہیں سکتی تھی۔ بڑا دل چاہا کہ آپا سے کہوں، آپا مجھے دو، میں ایک بار اسے سینے سے لگا لوں، لیکن ایک بار اپنی ممتا کو تسکین پہنچا لوں، لیکن چاہ کر بھی میں کہہ نہیں پائی۔ لیکن شاید زاہد سے برداشت نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا، آپا کچھ دیر کے لیے اسے مجھے پکڑا دیں۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، لو پکڑ لو۔ انہوں نے فوراً سے زاہد کو بچہ پکڑا دیا۔ زاہد نے جو سینے سے لگایا، میں نے آج تک برے سے برے حالات میں بھی زاہد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ بہت صبر سے کام لیتا تھا، بہت صبر والا مرد تھا، لیکن اپنے بچے کو سینے سے بھینچ کر میں نے اسے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ وہ بے تحاشا اسے چوم رہا تھا، پیار کر رہا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی یہ نہیں کر پائی۔ میرا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل چاہا کہ آپا سے کہہ دوں، مجھے نہیں دینا اپنا بچہ، یہ میرا ہے،
9 माह मैंने अपने बच्चे को अपने वजूद में महसूस किया है। मेरी सांस से उसने सांस लिया, मेरी खुराक से उसने खाया है, पिया है, मेरे हर एहसास से वो वाकिफ है। मैं क्यों दे दूं? लेकिन कह नहीं पाई। आपा उसे फीडर पिला रही थीं, बार बार चूम रही थी, लेकिन मैं अपना दिल पत्थर करने की कोशिश कर रही थी। जैसे मैं हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने आपा से कहा कि आप इसे ले जाएं, वरना शायद मैं दे ना पाऊं। मेरी कैफियत को समझते हुए उसे आपा ने अगले ही रोज जहाज की टिकट करवा ली। मुझे 10 लाख की रकम भी दे दी। मैंने जाहिद को अभी तक ये नहीं बताया था कि बच्चे के बदले आपा मुझे 10 लाख दे रही हैं। जब आपा वापस चली गई तब मैंने वो 10 लाख जाहिद के हाथ में रखे थे। वो बड़ी हैरत से मुझे देखने लगा। वो कहने लगा, इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने कहा, जाहिद, ये आपा ने दिए हैं। इन पैसों से तुम दुकान खरीद लो ताकि तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाए। जाहिद ने कहा, आपा ने इतनी बड़ी रकम क्यों दी है? मैंने कहा, इसलिए कि हमने उन्हें बेटा दिया है। एक जोरदार थप्पड़ था जो जाहिद ने मेरे मुंह पर मारा। वो कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी औलाद का सौदा करते हुए? जमीला, ये तुमने क्या किया? मैं गुमसुम उसे देख रही थी। वो कहने लगा, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने बेटे का सौदा 10 लाख की रकम में किया। तुम्हें लगता है औलाद की कीमत होती है? मैंने कहा, औलाद की कोई कीमत नहीं होती। आपा को हमारे हालात का पता है और फिर हमने उन्हें अपने जिगर का टुकड़ा दिया है। 10 लाख देकर उन्होंने हम पर कोई एहसान नहीं किया। प्लीज इसे रख लो। मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान रहो और थके थके रहो। इतनी मेहनत करते हो। वो कहने लगा, ये रखो, वापस कर दो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा कि जाहिद, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ये पैसे वापस नहीं करोगे। इससे वो दुकान खरीद लो ताकि तुम बैठकर काम कर सको। इस बार भी मैंने जाहिद से बात मनवा ली थी। जाहिद ने दुकान खरीद ली और उसका काम भी अच्छा चलने लगा। अब वो 10 बजे घर आ जाता था और आकर हमजा को पकड़कर प्यार करने लगता। हमारे हालात अब बेहतर होने लगे थे। हमजा 2 साल का हो गया था, लेकिन इस 2 साल में मैंने आपा से बड़ी बार कहा कि मेरे छोटे मुन्ने से बात करवाएं। आपा ने उसका नाम असद रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों आपा मेरी उससे बात नहीं करवाती थी। जब भी मैं कहती मेरी असद से बात करवाएं तो वो बात टाल जाती। कभी कहती अभी सोया है, कभी कहती वो खिलौने से खेल रहा है, या कभी कहती अपने बाबा के साथ बाहर गया है। मैं अपने बेटे की आवाज सुनने को भी तरसने लगी थी। एक बार मुझसे जाहिद कहने लगा, हमजा 3 साल का हो चुका है, हमें चाहिए कि हम और औलाद लें, क्योंकि अब मेरा काम काफी अच्छा हो चुका है। मैं भी यही चाहती थी कि मुझे अल्लाह पाक एक और बच्चा दे दे, लेकिन इस बार मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। बड़ी कोशिश की, डॉक्टर को भी चेकअप करवाया, लेकिन जब डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करवाए तो पता चला कि दूसरी डिलीवरी में कुछ ऐसी पेचीदगियां हो गई थीं कि अब मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। ये सुनकर जाहिद का चेहरा मुरझा गया। वो फिर से मुझे बोलने लगा। वो कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था ना, मत दो अपना बच्चा। अल्लाह ताला को तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। तुमने नाशुक्री की थी। तुमने ये कहा था कि जिसके हालात नहीं होते उसे अल्लाह पाक औलाद पे औलाद देता रहता है, और जिसके हालात अच्छे होते हैं, जो तरसता है, उसे नहीं देते। इतने बड़े बड़े जुमले नहीं बोलने चाहिए थे जमीला। और मैं यूं थी कि रोए जा रही थी। दिल तड़प रहा था असद को देखने के लिए। हालांकि अब मैं आपा से असद वापस नहीं ले सकती थी, लेकिन उसे देख तो सकती थी। उसे सीने से लगाकर अपने दिल में ममता की प्यास बुझा तो सकती थी। मुझे तो लगता था कि एक ही बच्चा ममता की तस्कीन देने के लिए काफी होता है, लेकिन मैं गलत थी। माँ के जितने भी बच्चे हों, माँ की तड़प हर बच्चे के लिए अलग होती है। हर बच्चे के लिए फिक्र अलग होती है। हर बच्चे को सीने से लगाकर एक अलग सुकून मिलता है। ये कानून कुदरत की बात थी जो मुझे अब समझ में आ रहा था।
لیکن تب جب میرے ہاتھ میں بس ایک ہی بچہ بچا تھا اور وہ تھا حمزہ۔ میں اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی بہت معافی مانگتی، روتی، گڑ گڑاتی، لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں بہت بری طرح سے ڈر گئی۔ میں سو رہی تھی جب مجھے لگا کہ کوئی 2 سال کا بچہ آنسوؤں سے رو رہا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اماں اماں مجھے اپنے پاس واپس بلا لو، اماں مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ میرے منہ سے بے اختیار اسد نکلا تھا۔ کیوں نکلا تھا یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں بے چین ہو گئی۔ میرے یوں پکارنے پر اور اٹھنے پر زاہد کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے۔ زاہد کہنے لگا، اب اسے سوچنا چھوڑ دو، جب دے دیا ہے تو بس دل بھی بڑا کرو۔ تم اس کے بارے میں زیادہ ہی سوچنے لگی ہو، اس لیے تمہیں ایسے خواب آ رہے ہیں۔ مجھے بھی یہی لگا کہ ایسا ہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بات کچھ اور تھی۔ میں بے چین رہنے لگی تھی۔ میں شاید اس واقعے کو بھول جاتی یا فراموش کر دیتی، لیکن اگر یہ واقعہ ایک بار ہوتا، اب وہ اکثر مجھے خواب میں نظر آتا۔ کبھی ایسا لگتا جیسے اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو کبھی یوں دکھائی دیتا جیسے اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ مجھے پکارے جا رہا ہے۔ میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میری رات کی نیندیں اڑ کے رہ گئی تھیں۔ اب تو میں نے آپا سے ضد کرنی شروع کر دی کہ وہ میری اسد سے بات کروائیں۔ آپا بھی ٹال مٹول کر رہی تھیں۔ ایک بار تو میں بھڑک اٹھی۔ میں نے کہا، آپ میری اسد سے بات کیوں نہیں کروا رہی؟ وہ کہنے لگی، مجھے لگتا ہے تم اسد سے بات کرو گی تو تمہارے دل میں ممتا کا جذبہ جاگ اٹھے گا، کہیں تم اپنا بچہ مجھ سے مانگ ہی نہ لو۔ میں نے کہا، آپا ایسی کوئی بات نہیں ہے، پلیز میری اسد سے بات کروائیں۔ جیسے ہی آپا نے اس کے کان میں فون لگایا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ابھی بھی اماں اماں کہہ کے پکار رہا تھا، رو رہا تھا۔ میں اسے بس اسد ہی کہہ پائی اور کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آپا نے بس چند سیکنڈ ہی مجھے اس کی آواز سنائی۔ میں نے کہا، یہ رو کیوں رہا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں، ذرا بیمار ہے۔ میں نے کہا، بیمار کیسے پڑ گیا؟ آپ نے اسے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ وہ کہنے لگی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کر میں اس کا خیال رکھتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ تم مجھ پر ہی الزام لگاؤ گے۔ پھر جب آپا نے فون بند کر دیا، میں اپنے دل کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اس لیے میں نے زاہد سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے لاہور جانا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو وہ شاید بے چین تھا، اس لیے کہنے لگا، ہاں چلتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن ہم آپا کو نہیں بتائیں گے کہ ہم لاہور آ رہے ہیں، مجھے بس اچانک جانا ہے۔ یہ سن کر زاہد مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ کہیں ان کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آپا کو بتایا کہ میں لاہور آنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے منع کر دیں گی، انکار کر دیں گی، لیکن مجھے ہر صورت اسد کو دیکھنا تھا۔ کچھ دن بعد ہی زاہد لاہور کی ٹکٹیں لے آیا۔ پورا سفر میرا بے چینی سے گزرا۔ لاہور اترے تو میں نے سیدھا آپا کے گھر کا رستہ طے کیا، لیکن جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو اندر سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم جب پہنچے تو رات کا وقت تھا، تقریباً رات کے 12 بجے کا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ بڑے تلخ لہجے میں آپا کی آواز آئی، کون ہے اس وقت؟ میں نے کہا، آپا میں ہوں، دروازہ کھولیں۔ میری بات سن کر اندر جیسے سب گمسم ہوئے تھے، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے کہا، آپا دروازہ کھولیں، ہم اتنی دور سے اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو پورے صحن میں دھواں دھواں تھا۔ میں نے کہا، اتنا دھواں کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں۔ میں اندر آ گئی۔ میں نے دیکھا آپا کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، آتے ہی تمہیں اسد کی پڑ گئی؟
بیٹھو آرام کرو، بتاتی ہوں وہ کہاں ہے۔ لیکن مجھے کہاں چین تھا۔ میں نے سامان صحن میں رکھا اور آپا کے سب کمروں کو دیکھنے لگی، لیکن مجھے کہیں بھی اسد نظر نہیں آیا، نہ ہی میرے بہنوئی گھر پر تھے۔ میں نے کہا آپا اسد کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، امتیاز اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، لیکن صبح تک آ جائے گا۔ میں نے کہا میرا بچہ ہاسپٹل میں ہے اور آپ گھر پہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ ہاسپٹل کیوں نہیں گئی؟ وہ کہنے لگی میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ورنہ تم جانتی ہو میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میری بہن جھوٹ بول رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں وہ کس ہاسپٹل میں ہے، میں بھی زاہد کے ساتھ جاتی ہوں۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں کیا سمجھ نہیں آ رہی؟ ابھی امتیاز آ جائے گا۔ وہ کہنے لگی تم لوگ منہ ہاتھ دھو فریش ہو، میں تم لوگوں کو کھانا دیتی ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے اور ہر صورت ملنا ہے۔ اب تو زاہد بھی پریشان تھا، وہ کہنے لگا آپا آپ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ بتا کیوں نہیں دیتی کہ وہ کس ہاسپٹل میں ہے؟ ہمیں نہ بھوک ہے اور نہ ہی ہمیں کھانے کی ضرورت ہے، بس آپ بتائیں کہ امتیاز بھائی اسے کس ہاسپٹل میں لے کر گئے ہیں، ہم دونوں اپنے بچے سے مل کر آتے ہیں، وہاں سے آ کر ہی کچھ کھائیں گے۔ لیکن اس بات پر آپا چپ ہو گئی، کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا اب آپا آپ چپ کیوں ہیں؟ لیکن وہ یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو، کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر کا دروازہ کھٹکا، میرا دل بڑا بے چین ہوا تھا۔ تیز قدموں سے چل کر زاہد نے دروازہ کھولا تو سامنے امتیاز بھائی کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھ کر ان کی بھی رنگت اڑی تھی، لیکن ان کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے کہا امتیاز بھائی اسد کہاں ہے؟ انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور اندر آ گئے۔ وہ کہنے لگے اپنی بہن سے پوچھو۔ آپا رونے لگی، میرا تو دل یوں تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا کہاں ہے میرا بچہ؟ وہ کہنے لگی وہ مر گیا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا آپ ہوش میں تو ہیں، اب کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر رونے لگی۔ میں گمسم ہو گئی تھی، میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں نے دیکھا کہ میری آپا رو رو کر اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ میرا بیٹا مرا نہیں تھا، بلکہ میری آپا نے اسے مار ڈالا تھا، کیونکہ اسے اپنی اولاد چاہیے تھی اور کسی عامل کے کہنے پر اس نے میرا بچہ لیا تھا۔ عامل نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کا بچہ لو، 2 سال تک اسے پالو، پھر اس کی بلی چڑھاؤ تو وہ تمہیں اپنی اولاد ہوگی۔ اور آج ہی انہوں نے میرے بچے کو مار کر کچھ غلط عمل کیے تھے اور امتیاز بھائی نے ان کا ساتھ دیا اور میرے بچے کو دفنا دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور زاہد مجھے غصے اور نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا نا میرا بچہ کسی کو نہ دو، تم نے میرا بچہ اپنی بہن کو دے دیا جسے صرف اپنی اولاد سے غرض تھی۔ اس نے میرے بیٹے کو اپنی خاطر قربان کر دیا اور اللہ نے تم سے مزید بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ختم کر دی۔ میرا جی چاہ رہا ہے تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں چھوڑ دوں۔ اگر مجھے اپنے بیٹے حمزہ کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا۔ وہ کہنے لگا میں دکان بھی بیچ دوں گا، ان کے 10 لاکھ ان کے منہ پہ ماروں گا، مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں روتے دھوتے واپس کراچی آئی تھی اور اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ میں روز روتی ہوں، اللہ کے حضور معافی مانگتی ہوں کہ وہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اپنی اولاد کا درد اپنا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بچہ لینے والا اسے ماں بن کر پالے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بار ویسا ہی ہو جیسا میری بہن نے کیا۔ لیکن پھر بھی آپ لوگوں سے بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بوجھ مت سمجھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے تو خوشی سے اسے قبول کریں اور خود پالیں۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ آپا امید سے ہو گئی ہیں، لیکن مجھے اپنی آپا کی اس خوشی میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، لیکن ٹھیک 2 سال بعد وہ بھی مر گیا۔
और फिर वो दाढ़े मार मार कर रो रही थी, मुझसे माफी मांग रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने कहा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मेरे बच्चे का कत्ल किया है और आप इसकी सजा जरूर भुगतेंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं अपने साथ किए गए जुल्म को तो शायद भूल भी जाती, लेकिन आपने मेरे बच्चे को मारा है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बहन रो रही थी, लेकिन मुझे इस बार उस पे तरस नहीं आया, और मैं सोच रही थी काश मैं उस वक्त भी तरस ना खाती और अपने असद को अपने सीने से लगा के रखती, क्योंकि अल्लाह ने ये नेमत मुझे दी थी, मुझे इस नेमत की कदर करनी चाहिए थी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।